औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं और सैयद एक बार फिर आपके सामने हम आज बात करना चाहते हैं। पिछले व्लॉग में हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में। हम दोनों एक मुल्क हुआ करते थे, साथ साथ हैं हम लोग। हमारे कल्चरल, क्लाइमेटिक, ज्योग्राफिक कंडीशंस वेरी सिमिलर हैं। तो क्यों इतना डिफरेंस पड़ा, कहाँ से पड़ा और क्या हुआ जिसकी वजह से हम एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रास्ते पे चले गए और इंडियंस एक मुख्तलिफ रास्ते पे आ गए। हमें ये देखना है कि किन वजूहात की वजह से हम यहाँ पहुंचे और किन वजूहात की वजह से वो लोग जहाँ पे हैं वहां पहुंचे, किन चीजों ने उन तक लीड किया। जी सही, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद साहब, थैंक यू। वालेकुम सलाम। मैं एक जो चीज़ मेंशन करना चाहता था इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि अ, आप अगर जब मैं बैक होम अगर आप जाएं या मिलें या लोगों से बात करें, एक उनके एटीट्यूड में एक आपको ऐसी एक चीज़ नज़र आती है उनके टेम्परामेंट में। एक तो ठहराव नहीं है और एक एटीट्यूड उनका ऐसा है कि आप रातों रात जिस चीज में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनता है, ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स आप लगा सकते हो, वो राउट हम अपनाना चाहते हैं, वो रास्ता हम अपनाना चाहते हैं। हमें सब्र हम लोगों में खत्म हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी चीज ना कम मेहनत या बगैर मेहनत के हमें रातों रात मिले। वेयर एज मैं जब इंडियन से बात करता हूँ, अब मेरे जो फैमिली में कुछ हैं एक जानने वाले हैं, तो वो ऐसे टीज के लिए ना ट्यूटर ढूंढ रहे थे ऑनलाइन। तो उनकी प्रेफरेंस थी कि पाकिस्तानी से काम करें, कि पाकिस्तानी जो है सारी बात है उसे फायदा पहुंचे उसे। तो डिफरेंट आपको ऑनलाइन ट्यूटर्स जब मिलते हैं तो उन्होंने इंटरव्यू किया, बात की सारों से। जितने पाकिस्तानी एक तो कम थे बहुत पढ़ाने वाले, और जो मिलते थे उनकी जो कीमत है, जो प्राइस है, वो आसमान को छूती थी। ना उनका कोई रेज्यूमे उन्होंने प्रॉपर डिजाइन किया हुआ था, ना कोई कोर्स या लेक्चर फॉर्मेट था जिसे प्रोफेशनल, जिसे वो आपको दिखाते हैं ना, डेमो देते हैं। वेयर एज जब आप इंडियन से बात करते थे ऑनलाइन, तो उनके प्रॉपर प्रेजेंटेशंस होती थी, वो आपको डेमोज दिखाते थे, अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाते थे, आपको लाइव सेशन करके दिखाते थे, आपको अपना सीवी दिखाते थे कि ये मेरी क्वालिफिकेशंस, मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ। यानी कि प्रोफेशनलिज्म का ये एक, सिर्फ मैं आपको घर से पढ़ाने वाले एक मामूली ट्यूटर्स का बता रहा हूँ, इतना जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं जब ओवरसीज अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, एक एक मैं आपको एक कैसे एक्सप्लेन करूं कि एक वो ना, एक जो टेम्परामेंट ही बिल्कुल फर्क है उनका ना, कि हर चीज में बस शॉर्टकट चाहिए उन्हें। रातों रात पैसा कैसे बने, रातों रात कैसे हम अमीर हो जाएं, रातों रात हम बड़े बड़े घर खरीद लें, रातों रात हम बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएं, रातों रात हम बड़ी बड़ी सेल फोन्स, महंगे महंगे सेल फोन्स खरीदें। आप जिस तरह कोई भी पाकिस्तान जाता है या कहीं, तो सेल फोन्स की इतनी बड़ी लिस्ट होती है कि वो आपको साथ लेके जाना पड़ते हैं, लोग मंगवाते हैं, और ऐसी ऐसी इंपोर्टेड चीजें। तो मैं, वेयर एज इंडियंस को जब आप कंपेयर करो, तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि यार ये सेलफोन है, ये एप्पल का सेलफोन है, इसको हम क्यों ना हम इसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स बन जाते हैं। एक छोटा सा इसका पुर्जा जो है वो हम इंडिया में बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी ये सोच है। एक छोटा सा इसका कोई सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम वहां पे डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। अब गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, हर इंसान वहां पे पाकिस्तान में उसकी कोशिश है जमीन बेच के मैं बहुत बड़ी कोई गाड़ी ले लूं और मैं लगूं कोई बहुत बड़ा ना कोई आदमी। तो आप देखें कि हम ना खोखली चीजों की तरफ, हमारी बहुत ज्यादा कल्चर उस तरफ जा रहा है कि रातों रात बस किसी तरह दबोच लो, काट के पैसा ले लो, जिस तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक पैसा बनाओ। अब मैं ये देखता हूँ कि इंडियंस की ये सोच होती है कि अब जिस तरह बड़ी बड़ी जो एसयूवीज हैं, ये लैंड क्रूजर्स हैं वगैरह, इंडियंस की सोच ये है कि मैं इसका कोई पार्ट बनाऊं, इसका बम्पर इंडिया में बनाना शुरू कर दूं, मैं इसका। तो मैं चाहूंगा कि फिर आप मेरे से, आप मेरे ख्याल से पहले इस चीज पे बात भी हो चुकी है थोड़ी सी, कि इंडियंस को पूरी दुनिया में
آپ دیکھیں کہ ان کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے امپلائی. کارپوریٹ ورلڈ میں آپ ساری ٹاپ کی جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں، گوگل، مائکروسافٹ، ساروں میں انڈین سی ای اوز لگ چکے اور انڈینس کو بہت پریفر کیا جاتا ہے کام پہ. سارے جو آئی ٹی کے انجینئرس ہیں سارے دنیا میں، ساری اس وقت جو ہیں کافی جابیں انڈینس نے سنبھالی ہوئی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یوتھ کو ہمارے دیکھیں، یہ ایک ضرور میسج دیں اور بتائیں کہ یہ انڈینس میں ایسی کیا خوبی ہے، ایسا کیا فرق ہے جو اتنا آگے نکلے کہ یہ کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو اپنا دشمن کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ ہمارے نیبرز ہیں، ان سے ہمیں اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. وہ کتنی ترقی کر چکے ہیں اس وقت، اور آئی ٹی کے فیلڈ میں، انجینئرنگ کے فیلڈ میں کتنے آگے نکل چکے ہیں. ہمیں ان سے سیکھنے کی بے تحاشا ضرورت ہے، ان کے پروفیشنلزم سے. تو میں چاہوں گا کہ سر آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں اور آپ تھوڑا سا آگاہ کریں کہ ایسا کیا وہ مٹیریل پیدا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کو ایک آئیڈیل امپلائی آئی ٹی کے فیلڈ میں لائک ہر کوئی پسند بھی کرتا ہے، انہیں ہائر بھی کیا جاتا ہے. ٹاپ کی کارپوریشنز میں انڈین سارے کام کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کا اتنا سچ کوئی ہیں ہمارے پاکستانی بھی، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے اس فیلڈ میں. آپ بیک ہوم تو جہالت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی پڑھائی کی طرف سے لڑکیاں دور ہٹتے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک کی نسل بن گئے ہیں، میمز بنانے میں ایکسپرٹ بن گئے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت ذہین ہے. لیکن ان کو یہ بتانا کہ ایجوکیشن کی کس قدر ضرورت ہے اور کس قدر ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ دنیا بھر کی دوڑ میں وہ پورے نوجوانوں میں بالکل پیچھے رہ جائیں گے. اس دنیا کی جو دوڑ ہے اس میں. تھینک یو سر. ابھی ہم بات کریں، آپ کو معلوم ہے آج پاکستان انڈیا کا میچ تھا، رائٹ؟ اس میں انڈیا نے اپنی باری لی، جس میں بہت ہی بری ہماری کپتانی تھی. مجھے لگ رہا تھا وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سٹنٹڈ گروتھ جیسے آتی ہے وہ چھائی ہوئی تھی اس پہ. تو اس کے بعد کسی نے، میں پڑھ رہا تھا، کسی نے بھیجے تھے میسج، اس نے کہا جب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے، انڈیا پاکستان کے میچ کا مزہ ہی ختم ہو گیا. تو ایٹ لیسٹ یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ ہمیں دوست دشمن کا پتہ چل گیا. اب دیکھیں، میں باتیں کروں گا، ان باتوں میں بہت سی سچائی میں تلخی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے اور وہ آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہم لوگ اسے بہت مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. جہالت کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو بند کر لیتے ہیں. اس سے ہوتا ہے. ہمارا ایک تو بہت ہی ہسٹورک پرسپیکٹو، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے، ایک یہ ہے جو پاکستان انڈیا کے علیحدہ ہونے کے بعد کا پرسپیکٹو. تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، وی کین ٹاک فار گھنٹوں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہمارے سننے والے امپیشنٹ ہیں، تو ہم زیادہ تفصیل سے اس پہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، میں مختصراً جو آپ کو بتا سکتا ہوں چیزیں وہ بتاتا ہوں، تو پھر وہاں سے ہم چیزیں کریں گے. اسی میں ہمیں یہ جواب بھی مل جائے گا کہ انڈین جس راستے پہ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، اور ہم جس پہ ہیں وہ اس پہ کیوں ہیں، کیا اس کے عوامل تھے، کون اس میں کیسے، کس نے کیا کردار ادا کیا. دیکھیے ہسٹوریکلی ہم لوگ، انڈیا کوئی ایک ملک نہیں ہے، یہ خطہ ہے. یہ پوری دنیا میں ایک ہی سب کانٹیننٹ ہے، بر صغیر جسے کہتے ہیں، 7 بر اعظم لیکن بر صغیر ایک ہی. ٹھیک ہے، ایک ہی سب کانٹیننٹ ہے. اس میں 7-8 ملک ہیں، جن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور مالدیوز. ٹھیک ہے نا، سارک جن سے مل کے بنی ساؤتھ ایشیا. میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میری زندگی میں کوئی یو ایس ایس اے بن جائے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا بن جائے. جو یہ نہیں ہوگا، اور مجھے بہت سے یہ آپ کے جاہل دوست جو ہیں وہ برا بھلا بھی کہیں گے اس پہ، لیکن اس پہ بحث ہو سکتی ہے پورا عرصہ. تو دیکھیے ہم لوگ ہسٹوریکلی، پاکستان جو ہے یہ خطے کا حصہ ہے جو نارتھ انڈیا کہلاتا ہے، شمالی ہندوستان. شمالی ہندوستان کا مزاج جو ہے وہ ہزاروں سال سے بنا ہے، اور وہ جنوبی ہندوستان یا ساؤتھ انڈیا سے بہت مختلف ہے.
جس میں ساؤتھ انڈیا کہ انڈیا کا کچھ حصہ ہے، سری لنکا ہے جس میں، اور بنگلہ دیش کا کافی حصہ، ایون دو ایسٹ میں ہمارے وہ، لیکن وہ ساؤتھ کا پارٹ ہے، وہ شامل ہے۔ ان کا آپ مزاج دیکھیں تو ایک جیسا ہے، ہمارا مزاج ایک ڈفرنٹ طرح کا ہے۔ نارتھ انڈیا کا مزاج ایسا کیوں ہے؟ ہزاروں سال سے یہاں پہ غیر ملکی حملہ آور آتے رہے، غیر ملکی فوجیں آتی رہیں، غیر ملکی قبضہ کرتے رہیں، غیر ملکی حکومتیں بناتے رہیں۔ ہمیں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ہے، جو مینوفیکچرڈ فارم ہے انفارمیشن کی ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی مسلمان کتنے اچھے تھے، مسلمان ہمیشہ ایماندار اور منصف ہوتے تھے، اور مسلمان ہمیشہ، اور ہندو بنیا یار مکار چلاک ہوتا تھا، اور مسلمانوں کی ایک بیٹی آواز دیتی تھی تو وہاں پہ ہم لشکر تیار کر کے بھیج دیتے تھے جو اس کی عصمت کی حفاظت کرنے آ جاتا تھا۔ تو ہسٹری جو ہے نا، یہ لفظ بہت انٹرسٹنگ، لفظ بھی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ پوری ایک سمجھیں علم کی ایک برانچ ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہسٹری آپ کو بھی شاید ہو سکتا ہے معلوم ہو، بہت سے لوگوں کو ہوگا، کچھ کو نہیں ہوگا، تو ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہسٹری لفظ دو الفاظ سے مل کے بنا، ہز اسٹوری۔ پہلے چونکہ زیادہ تر مرد ڈومینیٹ رہتے، ابھی بھی ہیں بہت طرح سے، تو اس کی ہز اسٹوری، اس آدمی کی کہانی کو آہستہ آہستہ پھر ہم نے ہسٹری کہنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے جو اپنے حساب سے کہانیاں لکھی ہیں وہ ہماری آج ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانیاں لوگوں نے لکھی ہیں مختلف طرح سے، ان میں ہم دیکھتے ہیں کوئی چیزیں ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں، کوئی نہیں ہوتی اس پہ ہم نہیں کرتے، لیکن یہ سب باتیں ہیں کسی نہ کسی نے اپنے پہلو سے، اپنے نظر پیش نظر رکھتے چیزوں کو اس نے لکھی ہیں، وہ ہمارے لیے ہسٹری۔ جب ہسٹری آپ دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا کوئی ملک نہیں تھا، یہ پرنسلی اسٹیٹس ہوا کرتی تھی، شہزادے تھے، نواب تھے، راجے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھیں، ان پہ وہ حکومت کرتے تھے، کبھی کسی ریئرلی اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہاں پہ ٹین ایجرز، سکندر اعظم تھا، ظہیر الدین بابر تھا، محمد بن قاسم تھا، یہ سارے چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ تھے، کہیں سے، اور دنیا کے ہر خطے سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، ایشیا، سینٹرل ایشیا، منگول ادھر سے آ گئے، سارے آتے تھے، وہ حملہ کرتے تھے، قبضہ کر لیتے تھے، کوئی رہتا تھا کوئی نہیں رہتا تھا، وہ چلتا رہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پچھلے 75 سال تک یہ تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ رات کو آپ سوتے تھے، آپ کہتے تھے فارسی پڑھیں گے ہم، فارسی کیونکہ حکمرانوں کی زبان ہے، اس میں آپ صبح جب آپ سو کے اٹھتے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ 2000 سپاہیوں کے ساتھ انگریزوں نے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا، اب ہم انگریزی پڑھیں گے، اور فارسی کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو آپ کو انپریڈکٹیبلٹی اور انسرٹینٹی چلتی تھی اس ٹائم سے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ادھر سے ایک آتا تھا، وہ آپ کو تو لگتا جی اب عربی پڑھنی پڑے گی، اب فارسی پڑھنی ہوگی، اب منگول آ گئے ہیں، اب فلاں آ گئے ہیں، اب یہ آ گئے ہیں۔ تو ایوری ڈے سچویشن چینج ہوتی، کبھی ٹرکس آتے تھے۔ اب دیکھیں نا، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اردو ٹرکش لفظ ہے جس کا مطلب ہے فوج۔ آپ کی زبان کا مطلب ہے فوج، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر آپ بچے بچے سے پوچھیں گے جس اسلامی تاریخ سے واقفیت ہے تو اسے سپہ سالاروں کے نام یاد ہوں گے، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، ٹھیک ہے نا، موسیٰ بن نصیر، یوسف بن تاشفین، یہ سارے سپہ سالار تھے۔ سائنسدانوں کا نام پوچھ لیں کسی سے، بہت کم لوگوں کے جنہیں آتا ہوگا۔ تو ایک وجہ تو آپ کو یہ نظر آتی ہے فوج سے، سالاروں سے محبت کی۔ پھر تاریخ جب پاکستان جب سے بنا ہے، تاریخ پہ وہ لوگ قابض رہے ہیں، وہی لکھواتے رہے ہیں، مطالعہ پاکستان وہ بنواتے رہے ہیں، تو جیسے انہیں سوٹ کرتا تھا اس حساب سے وہ بنتی تھی۔ جب آپ وہ پڑھتے ہوئے جوان ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ڈم ڈاؤن کرنا ایک ٹرم ہوتی ہے جس کا مطلب کہ آہستہ 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 آپ کو غبی بناتے جائیں، آپ کے ذہن کو کمزور کرتے جائیں۔ یہ چیز ہوا کرتی تھی جب گورے جو ہیں وہ کالوں کو غلام بناتے تھے۔ اچھا، اس میں یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ غلاموں کو پکڑ کے انہیں منڈیوں میں لا کے بیچنے والے کالے ہی ہوا کرتے تھے، ٹھیکیدار جتنے بھی تھے وہ کالے ہوتے تھے، گورے ان سے خریدا کرتے تھے، ان کے اپنے بھائیوں کو وہ پکڑ کے لاتے تھے، انہیں بیچتے تھے منڈیوں میں۔
تو گورے پھر انہیں لے جا کے، ظاہر ہے وہ ان سے کرتے تھے، غلامی کرواتے تھے. تو ان غلاموں میں جو ذہین سوچنے والے لوگ ہوتے تھے انہیں وہ مروا دیتے تھے. صرف ان لوگوں کو رکھتے تھے جن کے ہاتھ چل سکتے تھے، جو ایبل باڈیڈ لوگ ہوتے تھے، ایبل مائنڈیڈ نہیں ہوتے تھے. تو نسل در نسل در نسل در نسل جب آپ یہ کرتے جائیں تو آپ ڈم ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں، آپ کا ذہن کمزور ہوتا جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں. فوج بھی اسی اصول پہ بنتی ہے. فوج میں ذہین سوچنے والے، کریٹیکل تھنکر، اینالیٹیکل ریزننگ والے لوگوں کو نہیں رکھا جاتا. وہاں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں بات کہی جائے تو وہ بغیر سوچے سمجھے روبوٹ کی طرح چل پڑیں اور وہ کرنا شروع کر دیں. وہاں پہ اگر آپ سوچتے ہیں، اگر آپ سوال کرتے ہیں تو آپ ان ڈسپلن کر رہے ہیں، آپ کو سزا دی جاتی ہے، آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاتی ہے، آپ کو نکال دیا جاتا ہے. اب اس چیز کو آپ غور سے اسے ہم کنیکٹ کریں گے تھوڑی دیر میں باقی باتوں کے ساتھ جو اب ہم کر رہے ہیں. تو یہ اس خطے کا مزاج ہے. ساؤتھ انڈیا میں کم ہوا ہے ایسے. نارتھ انڈین جو ہیں وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، یہاں پہ چیلنجز اس طرح کے رہے ہیں. یہاں پہ آپ کی فوجیوں سے ریلیٹڈ آپ کو بھرتی کرتے تھے فوج میں، پھر کیونکہ جب باہر سے آتے ہیں نا لوگ، جیسے میں نے کہا انگریز 2000 سپاہی تھے ٹوٹل، انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا. تو پورا نظام وہ تو نہیں چلا سکتے تھے، تو لیڈرشپ رول وہ آکیپائی کر لیتے تھے اور جو کام کرواتے تھے وہ ان سے کرواتے تھے. اور یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ آپریشنل ایکسیلنس کیا، کہ کام کرنے میں مہارت حاصل کی، سوچنے سمجھنے میں، رہنمائی کرنے میں، انالیٹیکل ریزننگ کرنے، کریٹیکل تھنکنگ، اس میں یہ لوگ بہت پیچھے رہتے گئے اور یہ صدیوں ہوتا رہا کام. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس کیا ہوا. اس لیے نارتھ انڈین جس میں سکھ بھی شامل ہیں، انڈیا کے آگے حیدرآباد وغیرہ سے پہلے تک، لکھنؤ تک جب جاتے ہیں تو یہ لوگ زیادہ سے زیادہ شعر و شاعریاں کرتے تھے، بٹیرے لڑاتے تھے، اس طرح کی لڑائیوں میں ہمیشہ رہتے تھے. میں بامبے میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا، کافی عرصہ میں وہاں گیا تھا. اس کے کبھی میں پروفیشنل اسائنمنٹ پہ وہ میں پھر آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا اس کی. ایک دفعہ میں نے اتنے عرصے میں وہاں پہ ہنگامہ ہوتے دیکھا ہے. کوئی لوگ تو تکار کر رہے تھے، میں جا رہا تھا سڑک پہ تو وہ ڈرائیور سائڈ سے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک سکھ تھا آدمی. جو سکھ آپ کو پتا ہے موسٹلی نارتھ انڈین ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ علاقہ ملتا ہے، جو پنجاب جسے مشرقی پنجاب ہم کہتے ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ نارتھ انڈیا کا حصہ ہے. تو بمبے جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک بندے کو لڑتے دیکھا، وہ بھی نارتھ انڈیا سے گیا تھا. وہ لوگ صلح جو ہوتے ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں، اس سے آپ کا ذہن تیز ہوتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے. یو کین سی دیٹ کلیئرلی. یہ تو ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو اس کا. آپ اس لیے شارٹ کٹ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، پھر کل کا کوئی پتہ نہیں، جو ہونا ہے آج ہی ہو جائے، فٹافٹ کر لو جو کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہاں سے آتی ہے آپ کے جبل. پھر پڑھنا آپ کو اس لیے نہیں کہ آپ کو انالیٹیکل ریزننگ نہیں کرنا، کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرنا، لیڈرشپ نہیں کرنا. آپ کو سامان اٹھانا ہے، آپ کو ہل چلانا ہے، آپ کو گھوڑا دوڑانا ہے، آپ کو صاحب کی خدمت کرنا ہے. اس میں کون سی آپ کو پڑھائی چاہیے؟ تو آہستہ آہستہ پڑھائی سے دور ہوتے جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے. تو یہ ہے تاریخی اس کا پرسپیکٹو جو بات آپ کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان جب بنا ہے. پاکستان بنانے میں کیا عوامل کار فرما تھے. پاکستان بنانے میں جماعت جو شامل تھی اس کا نام تھا مسلم لیگ. مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں بنگال میں. نواب سلیم اللہ خان نے، ایک انگریز تھا سر اے او ہیوم، اس کے کہنے پہ، اس کی بات پہ بنائی تھی مسلم لیگ. اس وقت بنی تھی انگریز کے کہنے پہ، بنگالیوں نے بنائی تھی، جس نے پاکستان بنایا تھا. بنگالی نارتھ انڈیا کا حصہ نہیں ہے. ہمارے ایسٹ پاکستان میں وہ لوگ ساؤتھ کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ روشن خیال، زیادہ ایمان والے لوگ تھے. ابھی تک ان کے نام عربک ہیں، ہمارے نام پرشین ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مسلم لیگ ان لوگوں نے بنائی تھی. اب علامہ اقبال یہاں پیدا ہوئے تھے، جو پاکستان میں سیال کوٹ ہے. علامہ اقبال وہاں پہ پیدا ہوئے تھے. قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے.
ٹھیک ہے. یہ لوگ یہاں تھے. اب یہ دونوں جو تھے علامہ اقبال تو چلے یہاں پہ آ گئے, پھر وہ انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا تو وہ, اور دوسرا ہمبل قسم کے انسان تھے. قائد اعظم جو تھے نا وہ بہت ہی ہائی فلائنگ سوسائٹی میں موو کرتے تھے, بہت ہی ایرسٹوکریٹک آدمی تھے, وہ ہمارے لیڈر تھے. قائد اعظم مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے. پھر انہوں نے وہاں پہ انگلینڈ میں کوشش کی تھی کہ مجھے ایک پارٹی کا ٹکٹ مل جائے تاکہ میں وہاں پہ سیاست کا حصہ بنوں. انہیں اس پارٹی نے ریفیوز کر دیا, تو وہ اس کے اپوزٹ پارٹی میں گئے, ان سے کہا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں. تو انہوں نے کہا یار ہم نظریاتی اختلاف ہے ہمارا پارٹیوں کا, یہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس پارٹی کے ممبر ہو, اس سے یہاں پہ آ جاؤ, نظریہ بدل لو اپنا اور ہم سے ٹکٹ لے لو اور ہم تمہیں ٹکٹ دے دیں. تو انہوں نے بھی انہیں ٹکٹ نہیں دی, پھر وہ واپس آ گئے. اگر آپ ابھی بھی آپ مزار پہ جائیں قائد اعظم کے, اس کے نیچے تہ خانہ ہے, وہاں پہ قائد اعظم کا سامان, ان کی گاڑیاں, ان کی پڑی ہوئی چیزیں, آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی دیکھ کے کہ ابھی بھی کوئی اتنی سٹائلش اور اتنی مہنگی چیزیں ہیں کہ ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپ دنگ رہ جاتے ہیں دیکھ کے کہ یار یہ ہمارے بانی کے, ہمارے لیڈر کا لائف سٹائل تھا. انڈیا کا کون لیڈر تھا, کانگریس کا کون لیڈر تھا اس وقت, آپ کو یاد ہے؟ اس وقت گاندھی گاندھی اور جواہر لال نہرو. جواہر لال نہرو. اشر اشیر بھی نہیں تھے قائد اعظم کے وہ لائف سٹائل میں. گاندھی تو خیر ایک بیچارہ, وہ سیدھا سا کپڑا پہنتا تھا اور دھوتی باندھتا تھا, اور بہت ہی اس کا سمپل اور ہمبل لائف. لیکن چونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بنیے مکار اور وہ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں, تو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سادہ سے لباس میں اور اس میں بھی ایک بڑا مکار آدمی تھا. جواہر لال نہرو کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں. جواہر لال نہرو, اس نے انڈیا کی ساری بنیاد, جو سٹیبلٹی وہاں پہ آئی ہے, وہ جواہر لال نہرو نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. ان کا پہلا وزیر تعلیم تھا مولانا ابوالکلام آزاد. انتہائی پڑھے لکھے, انتہائی فلسافکلی سالڈ ذہن کے آدمی تھے. وہ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم تھے. انڈیا کے نظام تعلیم کی بنیاد مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد ملا عبدالکلام آزاد نہیں تھے. ملا جو تھے وہ ہمارے یہاں پہ آ گئے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک انٹرویو ہے 1949 میں, اگر وہ آپ پڑھیں, پتہ نہیں ان کا ہے واللہ عالم بالصواب, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ ان کا انٹرویو ہے. اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آج ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ ملک جو ہے, وہ اس کے سخت مخالف تھے کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے. وہ کہتے تھے ہم یونائٹ رہ کے ہم ایک بڑی قوت ہوں گے اور ہم یہاں پہ ان لوگوں کا زیادہ بہتر طرح مقابلہ کر سکیں گے. جواہر لال نہرو کی لیڈرشپ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی, میں آپ کو بتاؤں, وزیر تعلیم تھے تو ایک دن انہیں فون آیا کہ جی وزیر اعظم جواہر لال نہرو, جو انتہائی طاقتور لیڈر تھا, وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں, تو آپ تیار رہیں. انہوں نے کہا میری تو اپوائنٹمنٹ ہے, میں تو کسی اور سے میری میٹنگ ہے. ان کا جی وہ وزیر اعظم تو چل پڑے ہیں, وہ رستے میں. اس نے کہا میں تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتا, ان سے کو انتظار کریں. وزیر اعظم سڑک پہ پھرتا رہا, انتظار کرتا رہا کہ کب مولانا اپنی میٹنگ سے فارغ ہوں, پھر وہ آ کے ان سے ملے اور پھر وہ آ کے ان سے ملے. یہاں سے فرق شروع ہوا تھا. پہلے 11 سال پاکستان میں کیا ہوتا رہا اور پاکستان پہلے 11 سال انڈیا میں کیا ہوتا رہا, یہ آپ دیکھ لیں, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. انڈیا نے فوری طور پہ, جیسے آپ نے کہا تھا, زرعی اصلاحات کی تھیں اس وقت, اراضی کی انہوں نے تقسیم کی تھی, جاگیردارانہ نظام انہوں نے اس وقت ختم کر دیا تھا, ملٹری کوڈ انہوں نے چینج کر دیا تھا. ہمیں ورثے میں دونوں کو ہمیں کامن برٹش لا ملا تھا, برٹش سسٹم پہ, ہمارے کوڈ پہ انڈینز بھی اور ہم بھی تھے. انہوں نے شروع میں فوج کو سول عدالتوں کے ماتحت کر دیا تھا. پاکستان میں قائد اعظم نے خود گورنر جنرل بننے کو ترجیح دی. وہاں پہ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل بنا دیا تھا. اس کا انہیں فائدہ کیا ہوا اور یہاں پہ نقصان کیا ہوا. ہمارے پاس پہلا آرمی چیف, دوسرا آرمی چیف دونوں انگریز تھے, کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. ہم پاکستانی کوئی بھی ایسے نہیں تھے جنہیں بنا سکتے اس ٹائم پہ.
کشمیر کا جھگڑا وہاں سے شروع ہوا ہے. پاکستان میں انگریز سیکنڈ کمانڈر ان چیف جنرل قریشی نے قائد اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. قائد اعظم نے اسے فائر نہیں کیا. آرمی چیف کی کیا مجال ہے کہ وہ گورنر جنرل کی یا ریاست کے سربراہ کی، اور وہ بھی قائد اعظم جیسے بندے کی بات ماننے سے انکار کرے اور پھر وہ جاب میں رہ جائے. یہاں سے ڈرفٹ شروع ہوئی تھی. لیڈرشپ سے ہمیشہ چیزیں، چائنیز کہتے ہیں فش راٹس ایٹ دی ہیڈ فرسٹ. سر سڑتا ہے سب سے پہلے، ٹاپ آپ کا خراب ہوتا ہے، پھر باٹم تک آتی ہے. اسی طرح کی حدیث بھی ہے، مجھے عربی اس کی یاد نہیں ہے، کہ رعایا جو ہے وہ اپنے سردار کا، اپنے امیر کا عکس ہوتی ہے. اب آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو جانا چاہیے. آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز کی بنیاد مولانا ابوالکلام آزاد کے وزیر تعلیم پہ رکھی گئی تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد انڈیا 50,000 کمپیوٹر سائنٹسٹ پیدا کر رہا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہارڈ کور کمپیوٹر سائنٹسٹ، ناٹ یہ آئی ٹی مائی ٹی اور یہ آپ جو ابھی اپلائیڈ ڈسپلن کرتے ہیں. دیز آر ہارڈ کور کمپیوٹر سائنٹسٹ جو انوینشنز کرتے ہیں، جو ڈسکوریاں کرتے ہیں. آج اگر انڈیا چاند پہ پہنچا ہے، پہنچنے والی چوتھی قوم بنا ہے، اس کے پیچھے وہ لیڈرشپ ہے، وہ سوچ ہے، وہ اصول ہیں. یہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں. آپ کے وزیر تعلیم رانا تنویر ابھی تک وزیر تعلیم تھا، پچھلے دنوں تک جو گالیاں دیتا تھا کھلی، اور جو انتہائی بےہودہ اور لچر آدمی تھا. اس سے پہلے بھی تعلیم میں اسی طرح کے لوگ ہوتے تھے. عمران خان نے ایک بیوروکریٹ کو، ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھا شفقت محمود، اسے وزیر تعلیم بنا دیا تھا. اب ان کا یہ ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں میں چلی گئی تھی، جو صوبے زیادہ کرتے تھے. صوبوں میں ایک سے ایک مجرم کن ٹوٹا گلو بٹ وزیر تعلیم بنتا ہے ہمیشہ سے. پاکستان کے وزیر تعلیم کی لسٹ بنا لیں، وہاں کی بنا لیں. اپنے ٹیچر کی ریسپیکٹ دیکھ لیں آپ، کتنے پلاٹ ملتے ہیں ٹیچر کو، کون سی ٹیچرز کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، کتنے ٹیچرز ہیں جنہیں بجٹ ملتا ہے. ایون عمران خان سے ہمیں یہ گلا ہے کہ وہ 3.5 سال میں کس ٹیچر کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے کہا کہ جی یہ ہماری قوم کے معمار ہیں، یہ قوم کی تعمیر کرتے ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹاپ سے شروع ہوتے ہیں. آپ کو کیا بننے کا شوق ہے؟ ایک مائی کا لال مجھے دکھا دیں اس 25 کروڑ میں جو کہے کہ جی مجھے ٹیچر بننے کا شوق ہے. جو کچھ بھی نہیں بن سکتا، پہلے 3 چیزیں ہوتی تھیں، اسے کہتے تھے یا سپاہی بن جاؤ یا مولوی بن جاؤ. وہ بھی نہیں بن سکتے تو پھر ٹیچر بن جاؤ. اب سپاہی بننا تو بڑے دور کی بات ہے، اور ملاؤں نے بھی اپنا ایک مقام بنا لیا ہے. وہ بھی فرنچائزز کھول لی ہیں انہوں نے اپنی. مسجدیں ان کی ایسی ہوتی ہیں، ہر ایک کا ٹریڈ مارک ہے ان کی، ایک ہر ایک کا یونیفارم ہے ڈیفرنٹ، ہر ایک کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. باقی کیا بچا؟ ٹیچر. جو کچھ بھی نہیں بن سکتا اسے آپ ٹیچر بنا دیتے ہیں. اگلی نسل میں جو جسے وہ ٹیچر ٹرین کرتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں بن سکتا اسے آپ پھر ٹیچر بنا دیتے ہیں. پھر تیسری نسل میں جو امریکہ میں غلاموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، سب سے غبی اور نااہل انسان کو آپ وہ بناتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. میں جب سی ایس ایس کا ایگزام دے رہا تھا تو میرے سے 3 پروفیسر تھے، ایک کیمسٹری کے، ایک انگلش کے، ایک ہسٹری کے. کیمسٹری کے کیمسٹری میں فیل ہو گئے، ہسٹری کے ہسٹری میں فیل ہو گئے، انگلش کے انگلش میں فیل ہو گئے. انگلش کے جو ٹیچر تھے انہوں نے مجھے فرمایا تھا، انہوں نے کہا زیاد صاحب، وہ ایک قصباتی گاؤں میں کالج تھا علاقے میں، ٹاؤن میں، وہ وہاں پڑھاتے تھے. پر زیاد صاحب میرے اسٹوڈنٹ تو اتنے نالائق ہیں کہ میں انہیں انگریزی اردو میں ہی پڑھا دیتا ہوں. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 35 ایئرس اگو، 36 ایئرس اگو. وہاں سے اس کے بعد سے آپ کی 4 جنریشنز اور آئی ہیں ان ٹیچر کے اسٹوڈنٹ، پھر ان کے اسٹوڈنٹ، پھر ان کے اسٹوڈنٹ، پھر ان کے اسٹوڈنٹ. اب وہ ہیں. میں اسلامی کالج سول لائنز میں پڑھتا تھا. وہاں سے
جب آپ چیرنگ کراس تک، جو جہاں پہ واپڈا ہاؤس ہے، وہاں تک آتے تھے آپ کو وہاں پہ مقبول اکیڈمی، وین گارڈ بکس، فیروز سنس بکس لمیٹڈ، لائن آرٹ پریس، اور لائبریری، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی لائبریری، پرائیویٹ لائبریریز، اتنے فیو مائلز کے اس میں ملتی تھی. ہم لوگ ایک پاس ٹائم ہمارا کرنے کے لیے انارکلی چھوڑ کے ہم لوگ جایا کرتے تھے ان کتابوں پہ، بک سٹورز پہ ٹائم گزارتے تھے. وہاں پہ ہم انجوائے کرتے تھے، بکس پڑھتے تھے. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئے. فیروز سنس کو آگ لگا کے وہاں پہ جان چھڑانی پڑی ہے کہ قوم میں کوئی نہیں پڑھتا. وہاں سب موبائلوں کی دکانیں آ گئی ہیں. موبائل میں کوئی حرج نہیں ہے، موبائل از اے ویری گڈ انوینشن. اس میں بہت علم کا ذخیرہ ہے. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، اس میں آپ حدیثوں کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں حدیثوں کی کتابیں پڑھیں، لیکن پڑھیں. ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، یہ سارے آپ کے لیے ٹولز ہیں. یہ گن کی طرح ہے نا. گن کو آپ اپنی حفاظت کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، گن کو آپ وائلنس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ پڑھی لکھی قوم کبھی نہیں تھے. ہم لوگ ہمیشہ آپریشنل ایکسلنس میں یقین، اپنے آقا کو خوش کرنے میں یقین رکھتے تھے. اب انڈینز کیوں سی ای اوز بن رہے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو جو میں نے بتایا کہ ان کا بیس جو تھا سسٹم، وہ ایک شروع میں سیٹ ہو گیا، اسی سسٹم کو لے کے چلتے رہے 1990s تک. وہ ایک انٹرنل اکانومی تھے. رشیا سے وہ لوگ مور الائن، ایون دو وہ نان الائن موومنٹ کا حصہ تھے، اور انہوں نے مارشل ٹیٹو کے ساتھ مل کے جواہر لال نہرو نے نام جسے نان الائن موومنٹ کہتے ہیں وہ بنائی تھی جب سوویت یونین کا ایک بلاک بن گیا. لیکن وہ سوویت یونین کے کلوز تھے نظریاتی طور پہ. سوشلزم کے وہ تھے کہ ہماری اپنی چیزیں ہوں گی، ہم خود کریں گے. اوپن نہیں تھے وہ ویسٹرن اکانومیز پہ. پھر ایک ایک کر کے پرسرار طور پہ جو ان کا حکمران خاندان تھا، گاندھی خاندان، اس کے سنجے مر گیا پہلے، پھر اندرا ماری گئی، پھر اس کی بظاہر وجوہات مختلف تھیں، لیکن جیسے ہی راجیو گاندھی مرا، آخری گاندھی، تو انڈیا کھل گیا، انڈیا اوپن اکانومی بن گیا. اگر کوئی بھی اس کی انویسٹیگیشن کرے گا تو ہی ول فائنڈ کہ ان کے ڈیتھس جو تھیں وہ ڈائریکٹلی لنک تھیں انڈیا کو. انڈیا واز اے ہیوج پاپولیشن بیس تھی وہاں کی، جو ویسٹرن مارکیٹس کے لیے بہت ہی لیوکریٹو تھی. پھر اب اس کی اور ڈیٹیل میں بہت دور تک ہم جا سکتے ہیں. دیکھیں سی آئی اے کے ڈاکومنٹس آپ کو پتا ہے 30 سال بعد جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ اوپن کر دی جاتے ہیں، پبلک کو اویلیبل ہوتے ہیں. فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ انہیں جا کے، سی آئی اے کے ڈاکومنٹس نے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے خود یہ ڈاکومنٹس دیکھے نہیں ہیں، لیکن آئی ہیو ٹاک ٹو پیپل جنہوں نے دیکھے، انہوں نے بتایا کہ جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان بنانے کے لیے امریکہ کا انفلوئنس شامل تھا اس میں، کیونکہ انہیں اس وقت ایک نظریاتی حکومت کی ضرورت تھی، جو نظریاتی چاہیے تھا، جو کمیونزم روکنے میں جو ان کی مدد کرے اس خطے میں. کیونکہ ادھر رشیا تھا، ادھر چائنا تھا، اور انڈیا بھی اس وقت اس میں تھا، تو انہیں اس وقت ایک بفر سٹیٹ چاہیے تھی. آپ کو پتا ہے دنیا میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو مذہب کے یا آئیڈیالوجی کے نام پہ بنی ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہی پاکستان کمیونزم کو ختم کرنے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا صرف 30 سال بعد. تو وہ آپ ایک سوچ دیکھیں، ایک اپروچ دیکھیں، ایک ان کا ویژن دیکھیں، جس کا ہم لوگ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اب ہم ملا گردی کا شکار ہیں. ہم تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ وغیرہ. قائد اعظم کی آپ تقریر دیکھ لیں اس ٹائم، حضرت موہانی کی آپ باتیں سنیں. بہت سے لوگ تھے جو یہاں آئے تھے، یہاں سے واپس چلے گئے. انہوں نے ان کا وہ اس میں کوئی سمجھے کوئی شک یا کوئی ایسا نہیں ہے، شبہ نہیں ہے. جو ان لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی یہاں پہ ملٹری کی ڈومیننس ہو جائے گی، یہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات ہوا کریں گے. یہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا. اور جو لوگ یہاں پہ رہ گئے، سعادت حسن منٹو جیسے بیچارے، آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. بیچارے بہت بری طرح وہ ذلیل ہو کے وہ ہمارے مرے. تو یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں اس میں. ہم لوگ وائلنس میں، شارٹ کٹس میں اس میں بلیو کرتے ہیں. ہم لوگ اخلاقی ویلیوز کھو چکے ہیں. باہر بھی ہم جب جاتے ہیں تو ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں.
ایون دو آپ نے دیکھا ہے بے شمار لوگ ہیں جو آپریشنل، جو ایکسلنٹ وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وہاں پہ، اداروں کا حصہ بنتے ہیں، لیکن یہ ہماری سائیکی میں جو چیزیں ہیں، پیشنٹ نہیں ہیں ہم لوگ لاؤڈ ہیں، obnoxious ہیں، اور ہماری ویلیو سسٹم بہت کمزور ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب ہم لوگ ملتے ہیں آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ بزنس لیڈر سے، ان سے ملتے ہیں، اور ہم لوگ یہ ان سے ریسرچ کرتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے انڈینز کیوں آگے آئے۔ اس کی پولیٹیکل ریزنز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ بڑے پیشنٹ ہوتے ہیں، دھیمے مزاج کے لوگ ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ پھر اوپر سے یہ کہ انڈینز آبویسلی، جو میں نے آپ کو بتایا، مولانا ابوالکلام آزاد نے ایسا تعلیمی نظام، ان کی فاؤنڈیشن بنائی تھی کہ وہ بہت ہی سالڈ تھی، وہاں سے پھر اوور ٹائم لوگوں میں ایکسلنس پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے ابوالکلام آزاد، جو عبد الکلام آزاد جو پریزیڈنٹ ان کے بنے تھے، وہ سائنٹسٹ تھے، کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے۔ عبد القدیر خان ہمارے سائنٹسٹ تھے کمپیوٹر۔ دیکھیں انہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے فوج کے جرنیلوں کو بچانے کے لیے عبد القدیر خان کی قربانی دی۔ انہوں نے اپنے کمپیوٹر سائنٹسٹ کو صدر بنایا۔ ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالسلام، جو واحد اسلامی دنیا کا نوبل پرائز جس نے جیتا تھا، وہ رویا تھا اس کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے تھے؟ جب جنگ میں قیدیوں کو چھوڑنا تھا، کفار کو انہوں نے کہا تھا تم میں سے جو کوئی بھی مسلمان کو پڑھائے گا اسے آزادی ملے گی۔ اس وقت انہیں نہیں تھا کہ یار یہ تو مسلمان کو کافر پڑھائے گا تو اس کا تو مسلمان کا اسلام خراب ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ جب پریکٹیکلی کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم وہاں پہ اپنی جہالت شو کرتے ہیں۔ اگر وہ کافروں سے تعلیم حاصل کرنے کو مسلمانوں کے اتنا بڑا ریوارڈ ان کے لیے دیتے تھے، ہم یہاں پہ ایک آدمی جو اپنی کوششوں سے اتنا کر کے، اور پوری دنیا اسے ہم نے رلا کے بھیجا، پھر اٹلی نے اس کے نام پہ لیبارٹری بنائی، اٹلی نے اسے کھلے ہاتھوں سے منتیں کر کے ایکسیپٹ کیا۔ یہ فرق ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم اس طرف چلے گئے اور وہ اس طرف چلے گئے۔ آپ نے کسے پروٹیکٹ کیا؟ انہوں نے کسے پروٹیکٹ کیا؟ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس میں صرف فوج کا یا جرنیلوں کا قصور نہیں ہے، آپ کے سیاستدان سارے اس میں شامل ہیں۔ عمران خان نے انیڈورٹنٹلی، عمران خان بددیانت یا بدنیت انسان نہیں ہے۔ عمران خان کے ایک ایڈیٹ وزیر نے، اس نے کہا آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، عمران خان کو اسے اسی وقت فائر کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان نے عاصم باجوہ کو، جو انتہائی کنٹروورشل بزنس جرنل تھا، ایون دو بزنس تو جس کا توفیق ہوتی ہے وہ کرتا ہے، اسے اس نے سی پیک اتھارٹی کا لگایا تھا۔ اس کے ٹائم پہ اتنے جرنیل اور بریگیڈیئر اور کرنل اتنے انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے۔ اس وقت آپ کو لطیفہ اس وقت چلا تھا، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ رویت لال کمیٹی کا انہوں نے لگانا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یار دعا کرو یہاں پہ بھی جرنیل کو ہی نہ لگا دیں کہیں، اس وقت تھی۔ تو سب سیاستدانوں نے اس میں رول پلے کیا۔ جب 9 اپریل کو یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، اس وقت ان سب کو چاہیے تھا کہ یار ٹھیک ہے، ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں، ہم نے ووٹ کو عزت دو کا، اور یہ کہا، اور جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور یہ باتیں کی تھی۔ اب ٹائم ہے ہم سب اکٹھے ہو کے اس فتنے سے، اس افریت سے نجات حاصل کر لیں، پھر ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن اس چیز سے ہمیشہ انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایوب خان نے یہ کیا، اس نے محترمہ فاطمہ جناح کے مخالف سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے وہ بنا لی، اپنی کنونشن لیگ بنا لی، پھر وہ سارے وہ کرتے رہے۔ پھر بھٹو واز دی اونلی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ بھٹو کو اتنا جمہوری آدمی نہیں تھا، انتہائی ایروگینٹ اور کینہ پرور انسان تھا، واحد سویلین ہے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ضیاء نے بھی یہی کیا، پھر اس کے ساتھ سیاستدان ملتے گئے۔ اگر یہ نہ ملتے تو جرنیل خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بیوروکریٹ انہیں نام بتاتے کہ کیا لیگل طریقے ہیں بے ایمانیاں اور کرپشن کرنے کے، تو وہ خود نہیں کر سکتے تھے کچھ۔ یہ سب اس میں شامل ہیں، ان کا نیکسس ہے۔ عمران خان کہتا ہے نا ایلیٹ کیپچر، جو ناانصافی کا جو نظام آیا ہے وہ اس ایلیٹ ورسز ایوری بڈی ایلس ہے، اور وہ 1% نہیں ہے۔
25 کروڑ کا 1%، 25 لاکھ، 25 لاکھ نہیں ہے وہ لوگ، 25,000 ہوں گے شاید، انہوں نے قابو کیا ہوا ہے 25 کروڑ لوگوں کو، اور ہم نے کرنے دیا، ہم نے کرنے دیا عمران خان جیسے آدمی کو، جیسے یہ قوم جانتی تھی جب اس نے 1995-96 میں شروع کیا تھا یہ کام، اس کے بعد سے اسے اتنی لمبی سٹرگل کرنی پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہم لوگ بے حس ہیں، ہم بے غیرت ہیں، ہم میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی سطحی سی میں آپ کو ایک انالیسس میں دے رہا ہوں، اس کی ڈیپتھ میں جا کے ہم بہت گہرائی تک جا کے اس کی ڈسکس کر سکتے ہیں وجوہات کو، لیکن یہ بنیادی ریزنز ہیں۔ اب یوسف رضا گیلانی پاکستان کا وزیر اعظم تھا، اسے سی این این کی انٹرویو لے رہی تھی، اس نے کہا جی پاکستانی بہت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس نے کہا تو جائیں۔ وہ بیچاری کا رنگ فک ہو گیا، وہ اس کی شکل دیکھنے لگی کہ یار یہ وزیر اعظم ملک کا یہ بات کر رہا ہے۔ ابھی یہ اس بغیرت آدمی نے جو نگران وزیر اعظم ہے، اس نے بھی یہی بات کی ہے، اسے انہوں نے کہا جی 12 لاکھ پاکستانی چھوڑ کے چلے گئے ہیں ملک، اور یہ 12 لاکھ پروفیشنلز ہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں چلا جاؤں گا، آپ کی قابلیت ہوتی ہے، آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، ویزا لینے کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو برڈن آف پروف آپ پہ ہوتا ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں، کسی مقصد سے جا رہے ہیں، اس قوم کے لیے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں ان کے لیے آپ یوزفل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ رامی کہتا ہے کہ سوری مجھے شاید ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کے لوگ آٹا لینے کے لیے مر رہے ہوں ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے آ کے، تو آپ کا دل پھٹتا ہے۔ اس وقت آپ یہ جھوٹی آپ عزت و تکریم اور یہ جھوٹے آداب میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہو جاتے ہیں بات کرنے پہ۔ یہ بغیرت آدمی نے، اس نے کہا تو کیا ہوا، اگر چلے گئے ہیں تو کیا ہوا، بعد میں یہ آ کے اپنی منافقانہ باتیں کرتا رہے کہ نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ وہ اثاثہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں، لیکن بے حسی کا اور بے غیرتی کا آپ کی یہ عالم ہے۔ آپ جہالت، جب آپ 17ویں گریڈ کے آدمی کو اٹھا کے 19ویں گریڈ کی پوسٹ پہ لگا دیتے ہیں، اور آپ جونیئر جج کو اٹھا کے آپ سینئر بنا دیتے ہیں، تو باقی لوگ یہ دیکھیں گے، اداروں کے لوگ کو تو ان کا ڈیمورلائز ہونا لازمی ہے نا۔ وہ تو یہ سوچیں گے کہ یار ہم یہاں پہ کس لیے پڑھیں، کس لیے محنت کریں، کیوں کریں گے، جب ہم یہ ذرا سی چاپلوسی کر کے ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں نا کہ جی وہ کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، جی کرپشن بری نہیں ہوتی، دیکھیں بیماریاں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، تو کرپشن اگر ایک بیماری ہے تو یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ کینسر کی طرح بڑھ جائے اور پورے جسم میں پھیل جائے تو پھر وہ فیٹل ہو جاتی ہے۔ کرپشن ہے، امریکہ میں بھی ہے، جاپان میں بھی ہے، لیکن وہ اداروں کو تباہ نہیں ہونے دیتے۔ جاپان میں کچھ عرصہ پہلے بہت بڑا سونامی آیا تھا، بڑی تباہی اس سے ہوئی تھی، اس کے بعد جب لوگوں نے وہ ریسٹوریشن شروع کی اور ریلیف ایفرٹ شروع کی، تو لوگ، آرڈنری لوگ اپنے گھروں کے باہر ڈبل روٹیاں اور کھانے پینے کا سامان رکھ دیتے تھے، تو جسے جتنی ضرورت ہوتی تھی، اگر 5 ڈبل روٹیاں رکھی ہیں تو ایک ڈبل روٹی اٹھا کے لے جاتا تھا، اسے اتنی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں آپ کو ہاتھ میں لا کے پھر انگلیاں گننی پڑتی ہیں اپنی کہ یار انگلیاں نہ غائب ہو گئی ہیں میری۔ آپ مطلب اخلاقیات میں آپ اس لیول پہ پہنچے، اور نعرے آپ ایسے لگاتے ہیں کہ جی ختم نبوت پہ ہم جان دے دیں گے، اور توہین رسالت پہ ہم وہ کر دیں گے، اور بے گناہ لوگوں کو آپ نے کتنوں کو مارا ہے اس چکر میں۔ دیکھیے آپ کے عروج کے بھی اور زوال کے بھی اسباب ہوتے ہیں، اور وہ اسباب ان ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ ابن خلدون نے، جو ایک بہت ہی عظیم فلاسفر اور رائٹر تھا، اس نے اپنی کتاب مقدمہ لکھی تھی، وہ فلاسفی آف ہسٹری کا بانی تھا، فلسفہ تاریخ کا بانی تھا۔ ابھی تک اس کی فلاسفی آف ہسٹری پڑھائی جاتی ہے ویسٹرن یونیورسٹیوں میں جہاں پہ علم ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پوری اسلامی دنیا میں اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جتنے ٹوکیو ایک شہر میں ہیں۔ پوری اسلامی دنیا کی یونیورسٹیاں ملا لیں، ایک شہر ٹوکیو میں اس سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں۔ اور میں نے جا کے دیکھی سعودیوں کی یونیورسٹیاں جہاں پہ بہت بے تحاشا پیسہ ہے، کنکریٹ کا وہ جنگل ہے علم کا، وہاں پہ نام نشان نہیں ہے۔ پیسے سے نہیں ہوتی یہ چیزیں، یہ اخلاقیات سے ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، آپ میں جذبہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس سے چیزیں ہوتی ہیں۔
سری لنکا کا لٹریسی ریٹ دیکھیں، اپنا لٹریسی ریٹ دیکھیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں. اور ہمارا جو آفیشیل لٹریسی ریٹ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل باقی چیزوں کی بنیاد جیسے جھوٹ پہ ہے، اس کی بنیاد ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ رکھی گئی ہے. نظام عدل آپ کا جھوٹ اور فراڈ پہ بیسڈ ہے. یہ بات آپ سوچیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اس بات کے بعد اگر ہماری نیندیں نہیں اڑ جاتی، ہمارے کلیجے نہیں پھٹ جاتے اور ہم نکل نہیں آتے ظلم کے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پہ ماؤں بہنوں بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی. ایک ماں کے لیے کتنا یہ عذاب کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مار کے خودکشی کر رہی. بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اسے معمولی سی تکلیف ہوتی ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے. جس قوم میں مائیں اپنے بچوں کو مار کے خودکشی کر رہی ہوں، بجلی کے بلوں پہ لوگ مر رہے ہوں، تو وہ کس لیول پہ آپ پہنچ چکے ہیں اخلاقیات کے. اور یہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ جی عمران کو گرانا کیسے ہے، اس کے بندوں کو پکڑنا کیسے ہے، جھنڈے یہاں سے نہیں جا سکتے، یہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. یہ جب آپ کی پوری کویسٹ کا، آپ کی پوری کوشش اس چیز پہ لگی ہو، اپنی پوری ریاست کی قوت جو آپ کو لوگوں سے ملتی ہے، ان کے پیسوں سے ٹیکس کے ملتی ہے، اس پہ آپ نے پوری قوت اس پہ لگا لی ہو کہ ان لوگوں کو غلام کیسے بنائے رکھنا ہے، تو اس ریاست کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا. تو یہ میرے بھائی یہ وجوہات ہیں، یہ ذلت کی ایسی چیزیں آپ انڈیا کے سامنے، کسی بھی ملک کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ، کس منہ سے کریں گے؟ یہ دنیا والے ہمارا مطالعہ پاکستان نہیں پڑھتے. باہر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اگر جن موضوعات پہ اپنے مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، اگر محمد بن قاسم اس مسلمان تاجر بچی کے اس کی چیخیں سن کے راجہ دہر سے لڑنے آیا تھا، تو اس قوم میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے جس نے محمد بن قاسم پیدا کیا ہو. یہ جو مائیں بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں دن رات اور انہیں ذلیل کر رہے ہیں اور جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا؟ یا وہ سب جھوٹ تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا؟ ہماری کوئی کسی جنرل میں، کسی خاموش مجاہد میں، کسی 7-8 لاکھ کی فوج ہم نے پالی ہوئی ہے خون پسینہ دے کے، کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، کسی میں اتنا کردار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یار میں اسے روک نہیں سکتا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ. اتنی بھی کسی میں جرت نہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیا سے مقابلہ کریں گے. انڈیا میں تو مسلمان بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ نہیں کرتے؟ وہاں پہ تو کافی زیادہ مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر لیتے ہیں کسی کی طرح، کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور بھی ہے. وہ ہیٹروجینس سوسائٹی ہے، انہیں آپس میں رہنا آتا ہے. ہم تو نہیں ہیں. ہم تو 98% مسلمان ہیں یہاں پہ، اور ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ مطلب آپ نے بلاسفیمی کے نام پہ کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے. ابھی یہ آپ نے جو چرچ جلا ڈالے ہیں، اور یہ ساری آپ کی سیاسی شورشیں ہیں، یہ وہ مجرم لوگ جنہوں نے یہ تشدد پسند جماعتیں جو آپ کی وائلنٹ کرائم کرنے والی جماعتیں، ان لوگوں کو جن پر انہیں آپ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم بناتے ہیں، قاتل اور مجرم لوگوں کو. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ انڈیا کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیسے کریں گے؟ دیکھیے عمران خان نے آپ کو جو قومی غیرت کا اور اس کا سبق دیا ہے، وہ سبق آپ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر انسان کو، عمران خان کو کوئی کس بات کی سزا ہے کہ وہ اس بغیرت اور منافق قوم کی جنگ لڑے جسے اپنی حالت بدلنے کا نہیں ہے؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے لیس الانسان الا ما سعی. علامہ اقبال نے کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مولانا رومی نے کہا ہے کہ تم جس کی زندگی بدلنا چاہتے ہو اس سے پوچھ تو لو کہ وہ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے کہ نہیں. مطلب یہ بات کام پہ اثر نہیں ہوتا. اچھا اب میں نے اتنی باتیں کی ہیں، نیچرلی یہ بہت ڈپریسنگ ہے، ہمارا سینہ پھٹا ہوا ہے، دل جلے ہوئے ہیں.
اس لیے یہ باتیں ہماری ختم نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان نے 27 سال سے اس قوم کے بچوں کی تربیت کی ہے. تیسری جنریشن اب ہو رہی. 27 سال تو پولیٹیکل کریئر ہے، ایکچولی تو 50 سال سے کر رہا. جو اس نے فلم تھراپی کی ہے، جو اس نے لیڈرشپ شو کی ہے، کرکٹ میں جو اس نے اخلاقیات کی ہے، اس کے بڑے مخالف ہیں، بڑے اس سے لوگ جلتے بھی تھے اور وہ بھی کرتے تھے، لیکن کسی نے اس پہ آج تک انگلی نہیں اٹھائی، کرپشن کا نام نہیں لیا، میچ فکسنگ کی بات نہیں ہوئی، اس کی دیانتداری پہ، اس کے کیریکٹر پہ کسی نے کبھی نہیں کیا. تو اس نے جو ان بچوں کی، اس قوم کی تربیت کی ہے، اور ان لوگوں میں جو میں چنگاری اور ان لوگوں میں جو امید اور ان میں جو کچھ کرنے کا جذبہ دیکھتا ہوں، کاش وہ ہم سے پچھلی جنریشنز میں ہوتا. پاکستان جب بنا تھا اس وقت ہم نے وہ جذبہ دیکھا تھا. لوگ لٹ گئے تھے، انہوں نے عزتیں لٹا دی تھی، مال جان لٹا دی تھی. اس کے بعد سے اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ، وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اب ہمیں وہ ایک تڑپ، ایک لگن، ایک قوت ایمانی، ایک غیرت نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگ اب کسی ظالم حکمران کے سامنے، باطل کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے تیار. اور ان بچوں کو سلام ہے جنہوں نے اتنی جدوجہد سے، اتنی کوشش سے اس حق کا، اس آزادی کی اس جدوجہد میں، اس مشن میں ساتھ دیا ہے. اور یہ رکنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ اب بال ٹچ کرنے والا ہے، زمین کو ٹچ کرے گا اور یہ باؤنس بیک کرے گا. عمران خان انشاءاللہ باہر آئے گا، عمران خان دوبارہ الیکٹ ہوگا، عمران خان اس نوجوان نسل کی قیادت کرے گا اور پاکستان کو ایک عظیم ملک بننے کے راستے پہ ڈال دے گا. اور یہ ملک ملائیشیا کو، ترکی کو، سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بہت کرم کیا ہے عمران خان پہ اور ہم پہ کہ اسے انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈالا ہے، اور پہلی دفعہ عمران خان کو اکیلے رہنے اور سوچنے سمجھنے، اپنی غلطیوں پہ غور کرنے کا موقع ملا ہے. اس سے بڑی اس وقت کوئی خدمت نہیں ہو سکتی تھی، کوئی تحفہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. عمران خان انشاءاللہ محفوظ رہے گا. ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ رولا مچانے کا فائدہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو نکالیں، جیل سے نکالیں. اس کے لیے دعا ضرور کریں آپ. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر محفوظ رکھنا ہے تو کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلانا ہے تو جو مرضی آپ کر لیں اسے روک نہیں سکتے. نیلسن منڈیلا جیل میں رہا 27 سال، طیب اردوان جیل میں رہا، سب نکلے، کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنی قوم کی قیادت کی. لیکن قوم اٹھی، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، ان کا شکر ادا کیا کہ تم نے ہماری جنگ لڑی ہے. قوم نے ان غاصبوں کا مقابلہ کیا. ہم بھی کریں گے، ہمارے بچے کریں گے. ہم تو سخت شرمندہ ہیں کہ ہم لوگوں کا جو رول تھا، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں کیا. لیکن ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ آتے ہیں ساتھ میں، معذور لوگ آتے ہیں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں آتی ہیں، ہر عمر کی، ہر رنگ کی، ہر نسل کی، ہر طبقے سے، امیر غریب سب ہیں. تو میں مایوس نہیں ہوں، نہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے. لوگ باہر جا رہے ہیں، ضرور جا رہے ہیں، اور یہ باہر گئے ہوئے لوگ ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں اس ملک کے لیے. یہی لوگ واپس آئیں گے جیسے ہی حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. انڈیا میں این آر آئیز نے، نان ریزیڈنٹ انڈینز نے بہت بڑا رول پلے کیا انڈیا کی ترقی میں. چائنا میں چائنیز جو باہر تھے انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. انہوں نے باہر سے چیزیں سیکھی، علم حاصل کیا، انہوں نے تجربہ حاصل کیا، دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں اخلاقیات کا بھی سبق سیکھا، کام بھی سیکھا. بڑے بڑے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں یہ سارا علم سیکھا تھا جو وہ پاکستان لے کے آئے تھے. تو اوورسیز پاکستانیز نے جو رول پلے کیا ہے، اگر وہ باہر 12 لاکھ لوگ چلے گئے ہیں تو پازیٹیو سائڈ اس کی یہ سوچنے کی ہے کہ یار یہ سیکھیں گے جا کے باہر چیزیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے یہ واپس لے کے آئیں گے. انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، انہیں انکریج کرنا چاہیے، اور انہیں جس بھی طرح سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، بجائے انہیں تنگ کرنے. $1 ارب کے لیے آئی بی ایم، وہ آئی ایم ایف کے آپ لیٹ جاتے ہیں ادھر اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی انہوں نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوا دی اور ہمیں یہ کر دیا اور رلا دیا. یہاں پہ $19 ارب اور عمران خان کے ٹائم پہ $31 ارب یہ لوگ بھیج رہے تھے. ان کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے تو بھیجنے ہی بھیجنے ہر صورت. ان کے ساتھ کتے والا سلوک آپ کرتے ہیں.
کتوں سے بھی بہتر سلوک ہوتا ہے اس سے. تو قوموں کے اٹھنے اور قوموں کے گرنے کی یہ ریزنز ہوتی ہیں میرے بھائی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے, ہر ایک کو انصاف سے, عدل سے رہنا ہے. جو آپ کا حق ہے, آپ کو حق کے لیے ضرور جدوجہد کرنی چاہیے. دوسرے کا حق غصب نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سائنسدان ہیں تو آپ سائنسدان رہیں, کرکٹر بننے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ فوجی ہیں تو آپ کا ایک کام ہے, آپ کو اس کے لیے قوم سپانسر کرتی ہے, اپنے ٹیکس کے, خون پسینوں کے, اپنے بچوں کے رزق کے پیسے آپ کو دیتی ہے. آپ اس قوم کے لیے وہ کام کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ ٹیچر کا کام کریں, اپنا کام کریں. جب آپ اپنا کام کریں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. جب آپ دوسرے کا کام کریں گے, آپ کہیں گے یار اسے تو اس کا کام آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ جرنل ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فورن پالیسی کے بھی ماہر ہیں, فائنانس کے بھی ماہر ہیں, اور اب آپ ایگریکلچر کے بھی ماہر, اگر آپ یہ سب چیزیں آپ کریں گے تو پھر ٹھیک, پھر جانے دیں, باقی سب کو باہر جانے دیں. جن ملکوں میں ان کی قدر ہے وہاں چلے جائیں گے. باقی کیڑے مکوڑے ہیں وہ مر جائیں گے, کھپ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. پھر آپ رہ لیں, آپ کی فیملی رہ لے. 7-8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھی بےچارے فوج میں بھی پس رہے ہیں, سارے عیاشی نہیں کر رہے ہیں. یہ چند 100 لوگ ہیں, چند ہزار کر لیں زیادہ سے زیادہ, جنہوں نے باقی پوری فوج کو بھی وہاں پہ انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے, پوری قوم کو بھی بنایا ہوا ہے. تو اگر یہ لوگ نہیں اٹھ کے کھڑے ہوتے اپنے حق حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ جنرل ہیں, چاہے وہ افسر ہیں, چاہے وہ جوان ہیں, چاہے وہ عوام ہے, تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا. سمپل ہے. انڈیا کو بھول جائیں آپ تو سری لنکا, بنگلہ دیش, افغانستان, ان سے بھی آپ بہت پیچھے رہ گئے. تو بھائی میری یہ بات ہے, I'm sorry کہ I've spoken too much on this, I should not have. لیکن آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہو اور آپ بے بس ہو جائیں. آپ کے پاس 3 چوائسیز ہوتی ہیں دیکھیں ہمیشہ: بیٹ them, quit them اور join them. ابھی تک یہ تھا کہ کوئٹ کر دیں, باہر نکل جائیں, یا جوائن کر لیں, آپ بھی کرپٹ بن جائیں, آپ بھی وہی چیزیں کر دیں, انہیں بھی سکھائیں, خود بھی سیکھیں. پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں موقع آیا کہ آپ انہیں بیٹ کر سکتے ہیں. اگر اب آپ نے نہیں کیا, اس میں حصہ لیا, اپنا رول پلے نہیں کیا, تو پھر آپ رونا پیٹنا مت مچائیں. اگر آپ کے بچے خوار ہوں گے کل کو, ان کے میرٹ پہ کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ جابس ملیں گی, وہ غلاموں کی طرح غلام ابن غلام بنے رہیں گے, تو اس میں آپ کا ہمارا قصور ہے, کسی اور کا قصور نہیں. جی سید, اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے. تو اس ٹاپک پہ ساری رات بات کرتا رہوں تو ختم نہیں. آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے, میرا انٹرپٹ کرنے کا بالکل دل نہیں کیا. تو آپ نے ایجوکیشن سے شروع کیا اور آپ نے ساری بیسکلی جو بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم سب چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں اس میں. دیکھیں, ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ہم ایکسکیوز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قائد اعظم نہیں رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کے بادشاہ تھے. انڈیا کے پاس اپنی ساری ترتیب کرنے کی صحیح انہیں موقع ملا. ان کے پاس لیڈرز تھے, ان کے پاس مولانا عبد القیوم آزاد جو تھے وہ تھے, سارے اچھے لیڈرز ان کے پاس تھے. ہمارے پاس صرف ایک قائد اعظم تھے جن کے پاس کھوٹا سکے تھے, اور قائد اعظم بھی نہیں رہے. یعنی کہ ہم ابھی تک یتیم نہیں تھے جب تک کہ عمران خان نے یہ بیڑا نہیں اٹھایا. ہماری قوم کی ایک اورفن قوم کو, ایک یتیم قوم کو اس نے گود پھر سے لیا, جو قائد اعظم کے جانے کے بعد سے جنہیں ایک پھر دوبارہ باپ نہیں ملا تھا. تو یہ عمران خان نے بہت بڑا بیڑا اٹھایا, اور آپ نے بتایا کہ 50 سال سے وہ کوشش کر رہا ہے ہمارے لیے. تو اب ہم نے اپنی خامیاں ہمیں خود دیکھنی پڑیں گی. ہم اخلاقی طور پہ جو آپ نے بات کی, ہم معیاری طور پہ, ہم ایجوکیشن کے لحاظ سے, تعلیم کے لحاظ سے, ہم کوئی ایسی چیز بتا دیں, ایسی خوبی ہم میں ایسی کہتے ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہم پاکستانیوں میں یہ خوبی ہے. کوئی ایسی چیز بتا دے کرپشن کے علاوہ
जिसमें हम एक्सेल करते हो, पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम। इमरान खान के आने के बाद वाहिद वक्त आया था थोड़े अरसे के लिए जिसमें पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ी और हर पाकिस्तानी सीना चौड़ा करके बताता था कि मैं पाकिस्तान से। और अब आप यकीन करें कि वही पाकिस्तानी, उनके सीने और कंधे मुड़ गए आगे की तरफ, शर्म से झुक चुके जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा। हमने बहुत, हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं, हम कहते हैं कि हमारी कौम के पास हमें लीडरशिप नहीं मिली जी, हमारे से हर बंदा आया मुफाद परस्त आया, हाँ वो आर्मी के जनरल्स थे या पॉलिटिशियंस थे या जजेस थे, सारे अपने फायदे के लिए, अपने जजीरे खरीदने के लिए, अपनी सोसाइटीज खरीदने के लिए, अपने बच्चों को सिटीजनशिप दिलवाने के लिए बाहर की उनकी प्लानिंग करते रहे। इस कौम का नहीं सोचा, ये कौम यतीम थी, लेकिन इस कौम को फिर से एक अजीम लीडर ने गोद लिया, वो इमरान खान है। और वो कैदी नंबर 804 जो हम सबका सज्जन, सबका यार है, वो किस वजह से जेल में। जिस तरह ज़ियाद भाई आपने कहा कि अब हमारे पास मौका है, ये हमारे पास वो मौका है जो हमारे बाप दादा को कभी नहीं मिला, हमारे आबाओ अजदाद को आज तक नहीं मिला, कि हमारे उस फेरोन के साथ उसको शिकस्त देने का ये सुनहरी मौका है। इसमें हम सबको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, इस पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस बाप ने जिसने हमें फिर से थामा है, फिर से हमारा हाथ पकड़ा है, हम वो गिरते लुढ़कते हुए बच्चे हैं। जो एक बच्चा है ना जो गिर जाता है, यतीम बच्चा, उसको कोई जमाने की ठोकरें पड़ती है, उसे कोई उठाने में नहीं। हम कायदे आजम के जमाने से वो जमाने की ठोकरें खाते हुए एक बच्चे की तरह है, और एक अजीम इंसान आया है जिसने हमें उंगली नहीं अपना पूरा हाथ पकड़ा, हाथ नहीं पूरा अपना शरीर पकड़ा दिया कि मैं हाजिर हूं तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ खड़े हो और मैं तुम्हें वो पाकिस्तान बना के दिखाऊंगा जिसे कयाम पाकिस्तान के वक्त तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सोचा था वो पाकिस्तान बनता, जिसे कायदे आजम ने सोचा। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। ज़ियाद भाई भी काफी इमोशनल हो गए थे कि हम इन चीजों से सबक सीखे अपने माजी से, और हमारे जो हमारा हाल है, अगर हम अभी भी नहीं खड़े होंगे हमें ये मौका कभी नहीं मिलेगा। हम सबको निकलना पड़ेगा बाहर, और यकीन करें हम इसमें जितनी देर लगाएंगे ये उतना ड्रैग होता चला जाएगा, उतना मामला खिंचता चला जाएगा। हम, अगर हमें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए ना पाकिस्तानियों को, हम कहते हैं कि रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, हम बेसब्रे हो जाते हैं, तो हमें जल्द ही निकलना पड़ेगा, और निकल के अपने घरों पे ताले, अपने बिजनेसेस पे ताले लगा के निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये जंग फिर, जिस तरह कहते हैं ना कि वो तारिक बिन ज़ियाद थे जिन्होंने वापसी की कश्तियां जला दी थी, तो हमें वही काम करना होगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। सर शुक्रिया, बस यही मैं कहना चाहूँ। थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।